खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका अनवान है दै यकी। और दै यकी के हवाले से मैं दो सवालों को कवर करूँगा, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या मसीहों को दै यकी देनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मसीहों पर दै यकी फ़र्ज़ है। तो मैं मैसेज के स्टार्ट में ही इन सवालों के जवाब दे देता हूँ, ताकि मैसेज के आखिर तक सस्पेंस बरकरार ना रहे और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन आप इस मैसेज को मुकम्मल सुनिएगा ताकि इस टॉपिक के हवाले से, दै यकी के हवाले से आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो पहला सवाल, क्या मसीहों को दै यकी देनी चाहिए? तो जी हाँ, अगर आप साहिब तौफीक हैं और आप खुदा के घर में देना चाहते हैं तो आप खुशी के साथ दे सकते हैं, लाचारी से नहीं, किसी के मजबूर करने से नहीं, बल्कि अपनी खुशी से होल हार्टेडली आप दै यकी दे सकते हैं। और इसके लिए एक हवाला भी पेश खिदमत है, दूसरा क्रंथियों 9वां बाब उसकी 7वीं आयत, और यहाँ लिखा है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो आप खुशी से दै यकी दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मसीहों पर दै यकी देना फ़र्ज़ है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, मसीहों पर दै यकी देना बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि फ़र्ज़ करें जैसे दुआ है, अगर दुआ 24 घंटे में 7 बार हम पर फ़र्ज़ होती और हम किसी एक बार दुआ को मिस कर देते, दुआ का एक वक्त ऐसा आता जब हम सोए हुए होते रात के 3 बजे या 4 बजे, तो जब हम सुबह उठते तो हम अपने आप को गुनाहगार महसूस करते कि हमसे गुनाह हो गया है, हमसे ख़ता हो गई है। तो दै यकी के मामले में भी ऐसे ही है कि अगर ये हम पर फ़र्ज़ होती और हम ये ना देते तो हम अपने आप को गुनाहगार महसूस करते, जबकि मसीह में हमें आज़ादी है और इस आज़ादी की कामिल शरीयत में हम इन ज़ाब्तों से आज़ाद हैं। तो लिहाजा दै यकी देना मसीहों पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन आप चाहें तो खुशी से दे सकते हैं। अब मैं दै यकी का कुछ पस मंज़र बयान करता चलूँ। दै यकी, जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, और उन 12 कबीलों में से एक कबीला लावी का कबीला था, और खुदा ने लावी के कबीले को मखसूस किया था कि वो हैकल की खिदमत करे, और वो और कोई काम नहीं थे करते, सिर्फ हैकल की खिदमत करते थे। लिहाजा बाकी 11 कबीलों के लिए ये ज़ाब्ता बनाया गया था, ये सिस्टम तरतीब दिया गया था कि वो अपनी सारी पैदावार फसलों पर और माल मवेशी पर दै यकी दें, और वो दै यकी लावी के घराने को मिले जो कि कहानत का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। और इसका हवाला हमें गिनती की किताब उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में मिलता है। और इसके साथ साथ गिनती की किताब 18वां बाब उसकी 26वीं आयत में यह भी लिखा है कि लावी जब दै यकी लें तो वो दै यकी की दै यकी जो है वो खुदावंद के लिए निकालें। और गिनती की किताब 18वां बाब उसकी 24वीं आयत में यह भी लिखा है कि लावी जो कि दै यकी लेते हैं, दै यकी उनकी मिरास है, लिहाजा बनी इसराइल में उनकी और कोई मिरास ना हो, कोई जायदाद, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, उनकी और कोई मिरास ना हो। तो
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحیت میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ یہودی سسٹم تھا، اور مسیحیت میں تو ایسے کوئی 12 قبائل نہیں ہے اور ایسا کوئی لاوی کا گھرانہ نہیں ہے جو دہ یقی لے۔ لیکن کچھ پادری صاحبان اور خادمین کہتے ہیں جی ہم لاوی ہیں، لہٰذا ہم پر دہ یقی لینا واجب ہے۔ تو ان سے اپیل ہے کہ جیسا میں نے بتایا ہے کہ گنتی کی کتاب 18واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ لاویوں کا میراث میں کوئی حصہ نہ ہو۔ تو لہٰذا آپ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لاوی ہیں، آپ پہلے تو اپنی جائیداد بیچ دیں، اپنی ساری زمین جائیداد بیچ دیں اور غریبوں میں بانٹ دیں، اس کے بعد آپ لاوی ہونے کا دعویٰ کریں اور دہ یقی لینے کے مستحق ٹھہریں۔ اب میں ان حوالہ جات کی طرف آؤں گا جو چرچز میں خادمین کلیسیا کو دہ یقی دینے کے لیے مائل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے میں پرانے عہد نامے میں سے 3 حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے، جو پہلی کہانی ہے، وہ یعقوب کی ہے، اور یہ ہمیں پیدائش 28واں باب اس کی 20 سے 22ویں آیت تک ملتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا کہ یعقوب نے ایک منت مانی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں جو سفر کر رہا ہوں، اگر یہ سفر سکسیسفل ہوتا ہے اور خدا مجھے روٹی دیتا ہے اور پہننے کو کپڑا دیتا ہے اور میں بحفاظت اپنے باپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہوں، تو میں اپنی آمدنی میں سے ضرور خدا کو 10واں حصہ دیا کروں گا۔ تو یہ والا جو دہ یقی کے لیے دیا جاتا ہے یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس نے ایک منت مانی تھی جس کو اس نے پورا کیا، یہ ایک منت تھی، اس کا دہ یقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور استثناء 23 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو پرانے عہد میں یہ کہا گیا ہے کہ یا تو منت مان ہی نہ، اگر اس کو پورا نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ منت مانو ہی نہ، اور اگر منت ماننی ہے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور منت پورا نہ کرنے والوں کے لیے خدا نے سخت نتائج کی وارننگ بنی اسرائیل کو دی تھی۔ اور یہاں پر جو یعقوب نے اپنی منت پوری کی ہے، یہ ایک منت تھی، اس کا دہ یقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے پرانے عہد نامے میں سے دہ یقی کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، وہ ابراہیم اور ملک صدق کی کہانی ہے جو کہ پیدائش 14 باب میں ملتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم نے ملک صدق کو، جو کہ صلح کا بادشاہ اور سلامتی کا بادشاہ ہے، اس کو اس نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال میں سے 10% دہ یقی دی۔ تو یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے بھی تو دہ یقی دی، تو آپ بھی دہ یقی دیا کریں۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ابراہیم نے ایک بار دہ یقی دی تھی، یا وہ ہر مہینے یا ہر سال یا اپنی ساری پیداوار پہ دہ یقی دیتا رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں بائبل سے ملتا ہے کہ اس نے صرف ایک ہی بار دہ یقی دی تھی۔ تو اگر آپ نے ابراہیم کا حوالہ دے کے دہ یقی لینی ہے تو پھر آپ اس کو ٹرولی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کا لوگوں کو کہیں، اور انہیں کہیں کہ آپ صرف ایک ہی بار اپنی لائف میں دہ یقی دیں، آپ کیوں انہیں بار بار ہر مہینے دہ یقی دینے کا کہتے ہیں؟ اور پرانے عہد نامے میں سے سب سے امپورٹنٹ حوالہ جو دہ یقی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے وہ ملاکی نبی کے صحیفے میں سے ہے، اور ملاکی نبی اس کا 3 باب اس کی 8ویں سے 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے، پوری دہ یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو،
اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو حوالہ ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے، شریعت کے پیروکاروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جن پر دے یکی دینا فرض تھی۔ اور یہ حوالہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ تم مجھے دے یکی اور ہدیوں میں ٹھگتے ہو۔ خدا بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، کیونکہ وہ پوری دے یکی اور ہدیے نہیں تھے دیتے۔ اس لیے خدا نے انہیں کہا ہے کہ تم میرا امتحان لو اور پوری دے یکی دو، تو میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساؤں گا۔ اور یہ بات صرف بنی اسرائیل کے لیے کہی گئی ہے، شریعت کے پیروکاروں کے لیے کہی گئی ہے، ان کے لیے کہی گئی ہے جن پر دے یکی دینا فرض تھا، لیکن مسیحیوں پر تو دے یکی دینا فرض نہیں ہے۔ اور جہاں تک خدا کا امتحان لینے کی بات ہے تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اور یہ متی 4 باب اس کی 7ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ صرف خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا بلکہ استثنا 6 باب اس کی 16ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو خداوند یسوع مسیح تو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو آپ پرانے عہد نامے کا حوالہ دے کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا امتحان لو، اور لوگ بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ کئی سال تک دے یکی دیتے رہتے ہیں، اور انہوں نے خدا کو امتحان میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو برکت نہیں مل رہی، ہمیں تو ابھی تک برکت نہیں ملی، ہمیں تو اس کا ریٹرن نہیں ملا، ہم تو دے یکی دیتے ہیں۔ تو کیسے ملے گا؟ یہ حوالہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو شریعت کے پیروکاروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جن پر دے یکی فرض ہے، جن پر دے یکی دینا فرض ہے۔ تو لہٰذا یہ حوالہ بھی معقول نہیں ہے پیش کرنا اور لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، دے یکی دینے کے لیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پرانے عہد کے حوالوں کو دینا مناسب ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پر موسوی شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، یسوع مسیح بلکہ ہم پر یسوع مسیح کی شریعت لاگو ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کی شریعت کو یعقوب 1:25 میں آزادی کی کامل شریعت کہا گیا ہے، اور رومیو 8:2 میں موسوی شریعت کو گناہ اور موت کی شریعت کہا گیا ہے۔ اور اس کو گناہ اور موت کی شریعت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ شریعت، اگر ہم افسیوں 2:15 آیت دیکھیں تو وہ شریعت ضابطوں کے طور پر تھی، ضابطوں کے طور پر تھی جو کہ موقوف ہو چکی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ موقوف ہو چکی ہے، وہ اب ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آزادی کی کامل شریعت میں ہم پر دے یکی دینا فرض نہیں ہے۔ اور عبرانیوں کے خط اس کی 7واں باب اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف مسیح کو سردار کاہن کے طور پر پیش کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا بھی ضرور ہے، لہٰذا مسیح کی شریعت بدل چکی ہے۔ یہ وہ شریعت نہیں ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو حوالے دے کر تو دے یکی کے لیے مائل کرتے ہیں، بلکہ یہ ہلکی شریعت ہے۔ اور اسی حوالے سے یسوع مسیح نے کہا تھا متی 11 باب اس کی 28ویں باب اس کی متی 11 باب اس کی 28ویں سے 30ویں آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کس بوجھ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ شریعت کے بھاری بوجھ کی بات کر رہے ہیں جو ہم پر سے اتر چکا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کی شریعت جو ہے وہ ہلکی ہے، اس میں آزادی ہے، وہ آزادی کی کامل شریعت ہے۔
اس میں وہ شریعت کی بندشیں نہیں ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماہرین نے موسوی شریعت کو 3 اقسام میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اخلاقی شریعت ہے، جس میں 10 احکام آتے ہیں، اور دوسری قسم کی شریعت جو ہے وہ رسمی شریعت ہے، جس میں یہودیوں کی عیدیں، قربانیاں، کھانے کے قوانین، لباس کے قوانین، سبت اور دیکی وغیرہ آتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی شریعت جو ہے وہ عدالتی شریعت ہے، جس میں انصاف کے قوانین آتے ہیں، اور یہ شریعت بنی اسرائیل کے منصفوں کو دی گئی تھی تاکہ وہ انصاف کر سکیں۔ تو اب آج کے دور میں مسیحیوں پر صرف اور صرف اخلاقی شریعت لاگو ہوتی ہے، جو کہ 10 احکام ہے۔ رسمی اور عدالتی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور اخلاقی شریعت میں سے بھی چوتھا حکم جو ہے وہ سبت کے بارے میں ہے، جو کہ رسمی ہے اور وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ جو دیکی کے لیے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ نئے عہد میں سے کوئی حوالہ پیش کریں دیکی کے حوالے میں سے، دیکی کے حوالے تعلق سے، تو وہ 2 حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا حوالہ متی 23:23 ہے، اور یہاں پر لکھا ہے: اے ریاکار فقیو اور فریسیو، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کن سے مخاطب ہیں؟ وہ شریعت کے پیروکاروں سے مخاطب ہیں، ان سے مخاطب ہیں جن پر دیکی دینا فرض تھی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ تو یسوع مسیح نے لازم اس لیے کہا، ان پر لازم تھا جن پر فرض تھی، یہودیوں پر فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے۔ یہ بات مسیحیوں کے لیے نہیں کہی گئی۔ اور ایک خادم کا میسج میں نے سنا، انہوں نے کہا یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے لازم ہے، تو ہم پر شریعت، ہم پر دیکی فرض ہو گئی ہے۔ تو مجھے سن کے بہت افسوس ہوا۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے تو آپ کی ڈگری پر بھی شک ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ غلط حوالہ جات کوٹ کر کے اور ان کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کو گمراہ کر کے ان سے دیکیاں بٹور رہے ہیں، اور آپ کے اکاؤنٹ تو لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے سے بھرے پڑے ہیں، جو آپ نے دیکیاں بٹور کے جو ہے وہ ان کو ریز کیا ہے۔ اور کچھ چرچز تو ایسے بھی ہیں جس میں کلیسیا کے ممبران کو باقاعدہ ذلیل کیا جاتا ہے، جو دیکی نہیں دیتے ان کو باقاعدہ ذلیل کیا جاتا ہے، اور انہیں گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکی نہیں دیں گے تو آپ کی برکت رک جائے گی، آپ پر فائنینشیل کرائسس آ جائیں گے۔ تو یہ خادمین کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اور انہیں اس طرز عمل سے باز آنا چاہیے۔ اور ایک اور پادری صاحب کا میں نے میسج سنا، انہوں نے کہا کہ دیکی 10% تو بہت کم ہے، خدا کا کلام تو ہم سے 100% کی توقع کرتا ہے۔ اور اس کے لیے جو حوالہ انہوں نے دیا وہ متی 19 باب اس کی 21ویں آیت ہے، جب ایک امیر شخص یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو حکموں پر عمل کر۔ تو اس نے کہا میں تو لڑکپن سے ہی یہ کرتا آیا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اس سے کہا تو جا اپنا مال اس باپ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو وہ مایوس ہو کر چلا گیا کیونکہ بہت امیر تھا۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اپنا مال اس باپ بیچ کر غریبوں کو دے دے؟
یہ نہیں لکھا کہ بیچ کے کسی پادری کو دے دے یا کسی چرچ کو دے دے، غریبوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک اور حوالہ اس کے ساتھ پیش خدمت ہے، لوکا 12 باب اس کی 33ویں آیت، اور یسوع مسیح فرماتے ہیں اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یسوع مسیح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو کہ اگر آپ کو دولت سے زیادہ محبت ہے اور دولت آپ کو خدا سے دور رکھے ہوئے ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی دولت اور جائیداد اور مال اور پراپرٹی کو آپ بیچ دیں اور خیرات کر دیں تاکہ آپ خدا کے نزدیک آ سکیں۔ ایسی دولت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی خیرات کی بات ہوئی ہے، یہاں پر یہ بات نہیں ہوئی کہ اس کو بیچ کر آپ کسی چرچ کو دے دیں یا پادری کو دے دیں۔ اور خیرات کے بارے میں بائبل کی تعلیم بہت ٹھوس ہے، میں اس پر کلام سنا چکا ہوں، آپ میری پلے لسٹ میں سے چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اور دوسرا حوالہ جو نئے عہد میں سے یہ خادمین دیتے ہیں دہ یقی کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، وہ ابراہیم اور ملک صدق کا حوالہ ہے، جو کہ ہمیں عبرانیوں 7 باب اس کی 1 سے 10ویں آیت میں ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پیدائش میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ابراہیم نے صرف ایک ہی بار دہ یقی دی تھی، جبکہ یہ خادمین تو ہر مہینے دہ یقی مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم کا حوالہ دے کر یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک ہی بار دہ یقی دو، لیکن یہاں پر عبرانیوں میں قصہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف ملک صدق کے ساتھ یسوع مسیح کو تشبیہ دے رہا ہے، بلکہ یہ مسکنسیپشن موجود ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں خود ملک صدق بن کر اس دنیا میں آئے اور ابراہیم نے یسوع مسیح کو دہ یقی دی۔ تو یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ملک صدق واقعی ایک بائبل پرانے عہد نامے کا ایک کریکٹر ہے، جو ایک شخصیت تھی اور ایک انوکھی شخصیت تھی، اور جس کے بارے میں ہم بہت کم معلومات رکھتے ہیں، اور جسے ابراہیم نے دہ یقی دی۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے عبرانیوں 7 باب میں، یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ تو یہاں پر عبرانیوں کا مصنف یسوع مسیح کو ملک صدق سے تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ عبرانیوں کا مصنف یسوع مسیح کو سردار کاہن کے طور پر پیش کرتا ہے، تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے ملک صدق کاہن تھا، اسی طرز پر یسوع مسیح بھی کاہن ہے، کیونکہ ملک صدق جو ہے وہ لاوی کے قبیلہ سے نہیں، بلکہ اس سے پہلے جب قبیلے وجود میں بھی نہیں آئے تھے تب کاہن تھا۔ اور یسوع مسیح بھی ہم جانتے ہیں کہ لاوی کے قبیلہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہودا کے قبیلہ میں سے ہیں، تو لہٰذا وہ ملک صدق کے طرز پر کاہن ہے۔ تو یہاں پر عبرانیوں کا مصنف یہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ اس لیے یسوع مسیح کو ملک صدق کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہ کنسیپشن غلط ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یسوع مسیح ملک صدق بن کر اس دنیا میں آئے اور ابراہیم نے اسے دہ یقی دی۔ ابراہیم نے صرف ایک ہی بار دہ یقی دی، لہٰذا آپ یا تو صرف کسی سے لائف میں ایک ہی بار دہ یقی مانگیں اگر ابراہیم کا حوالہ دینا ہے، نہیں تو یہ حوالہ مت دیں۔ اور نئے عہد میں جو سب سے خوبصورت حوالہ ہے دینے کے بارے میں اور دہ یقی کے لیے کسی کو مائل کرنے کے بارے میں، وہ 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 7ویں آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ تو اگر آپ نے دہ یقی دینی ہے تو آپ خوشی سے دیں، نہ دریغ کر کے دیں، نہ لاچاری سے دیں،
کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور میری خادمین سے ایک اپیل ہے کہ اپنی کلیسیا کو آزادی کی کامل شریعت میں ہی رہنے دیں، انہیں گناہ اور موت کی شریعت میں مت دھکیلیں، انہیں غلط حوالہ جات دے کر گناہ اور موت کی شریعت میں مت دھکیلیں، اور انہیں اگر آپ نے دائیکی لینی بھی ہے تو یہ 2 کرنتھیوں 9 باب 7ویں آیت یہ حوالہ دے کر کہیں کہ آپ خوشی سے دائیکی دے سکتے ہیں، اور کسی مجبوری سے نہیں، کسی لاچاری سے نہیں، بلکہ ہول ہارٹیڈلی آپ دائیکی دیں۔ اور جب آپ یہ حوالہ کسی کو بتائیں گے تو تب بھی اگر کسی نے دائیکی دینی ہے تو وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹاپک بے شک دائیکی کے بارے میں ہے، لیکن خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہم سے کچھ اور توقع کرتا ہے، اور وہ کیا توقع کرتا ہے اس کے لیے ہم پڑھیں گے رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، پس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول قربانی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم دائیکیاں بھی دیتے ہیں، ہم دیگیں بھی دیتے ہیں، ہم ہدیے بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے تو ایسی دائیکی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں اور اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ تو میرے عزیزو، اس سارے کلام کا حاصل بحث یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں 2 سوال رکھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا مسیحیوں کو دائیکی دینی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اگر آپ صاحب توفیق ہیں اور آپ خوشی سے دینا چاہتے ہیں، اپنے دل سے دینا چاہتے ہیں، کسی لاچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، کسی لالچ سے نہیں، کسی کے مجبور کرنے سے نہیں، تو آپ خداوند کے گھر میں دائیکی دے سکتے ہیں، اور بائبل میں سے اس رہنما اصول کو اپنا سکتے ہیں۔ جیسے یہودی لوگ دائیکی دیا کرتے تھے، آپ بھی اپنی انکم پر دائیکی دے سکتے ہیں۔ اور صرف دائیکی نہیں، بلکہ اگر آپ مزید دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مثال 3 باب اس کی 9ویں 10ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ تو آپ پہلے پھلوں سے بھی خدا کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلی سیلری ملی ہے، پہلا پروفٹ ہوا ہے، کوئی بھی پہلی خوشی آپ کو ملی ہے، تو آپ اس کے لیے آفرنگ دے کے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ کیا مسیحیوں پر دائیکی دینا فرض ہے؟ تو اس کی تفصیل ہم نے دیکھی کہ شریعت، رسمی شریعت تو اب منسوخ ہو چکی ہے، وہ موقوف ہو چکی ہے، جیسا کہ افسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا بھی، اور وہ حوالہ آپ نے اسکرین پر بھی دیکھا۔ تو دائیکی اب مسیحیوں پر فرض نہیں ہے، وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اپنے آپ کو گناہ گار مت سمجھیں۔ جو لوگ دائیکی نہیں دیتے وہ گناہ گار نہیں ہے، اور جو خادمین کہتے ہیں کہ جو دائیکی نہیں دے گا اس پر فائنینشیل کرائسس آئیں گے یا اس پر کوئی بری مصیبت آئے گی، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو لوگ دائیکی نہیں دیتے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو یہ آج کا کلام تھا جو کہ دائیکی کے تعلق سے تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے دائیکی کے حوالے سے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔